नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा। आज हम बात करेंगे ज़कात के निज़ाम के बारे में। रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पर लोग ज़कात निकालते हैं, जिन पर भी ज़कात वाजिब होती है वो ज़कात निकालते हैं और हर साल ये अमल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जिनको ज़कात देते हैं और हर साल देते हैं, वो ज़कात लेने वाले की पोजीशन बिल्कुल वही रहती है, उनमें तब्दीली नहीं होती है। हालांकि शरीयत का जो निज़ाम है, जो सही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि गरीब धीरे धीरे ज़कात लेने के बजाय ज़कात देने वाले बन जाएं, माशरे से गुर्बत ख़त्म हो, तंगदस्ती ख़त्म हो। लेकिन हम देखते हैं कि आज ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उनके बहुत से असबाब में से, बहुत से रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि जो ज़कात का निज़ाम होना चाहिए, एक मुनज़्ज़म तरीक़ा होना चाहिए, वो हमारे माशरे में नहीं पाया जा रहा है। लोग इनफरादी तौर पे ज़कात देते हैं, इज्तिमाई कोई निज़ाम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि ज़कात के लिए इज्तिमाई निज़ाम कितना ज़रूरी है, शरीयत में उसकी हैसियत क्या है, और अगर हम इसको कर लेते हैं तो फिर हमारे माशरे में क्या फ़वाइद हो सकते हैं। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, जो बाज़ाब्ता इन कामों में जुड़े हुए हैं, न सिर्फ मिली शऊर रखते हैं बल्कि बड़ा मिली काम उनसे वाबस्ता है। मेरी मुराद मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब। मौलाना, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मौलाना, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज हमारे माशरे में जो ज़कात का निज़ाम है, यानी इनफरादी तौर पे लोग गरीबों को ज़कात देते हैं और बस, तो इससे जो ज़कात का मकसूद है कि माशरे से गुर्बत ख़त्म हो, क्या वो मकसूद हासिल हो रहा है या हासिल नहीं हो रहा है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल मिल्लत इस्लामिया का बड़ा अहम सवाल है। हमारे अज़ीज़ मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब नदवी ने मिली मसाइल को पेश रखते हुए जो सवाल किया है इस वक्त कि इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है मगर गुर्बत से ये कौम उभर नहीं रही है। ज़कात देने वाले ज़कात भी देते हैं, मगर अगर सही तज्ज़िया किया जाए तो मुस्लिम मुआशरे में न तो ज़कात की सही हैसियत कायम है, मुसलमानों में ज़कात का न तो इतना एहसास है कि ज़कात किस तौर पे अदा की जाए, और ज़कात देने का जो अंदाज़ इस्लामी होना चाहिए वो भी नहीं मालूम है कि ज़कात किस अंदाज़ में निकाली जाए जिससे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुसलमान ज़कात के ताल्लुक़ से इस बात पर मुतनब्बे हो जाएं कि इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ है और इस्लाम की 5 बुनियादों में एक अहम बुनियाद ज़कात है। बुनियल इस्लाम अला ख़म्स, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, उनमें एक बुनियाद ज़कात भी है। और ये ज़कात हिजरत से पहले रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई थी। सन 2 हिजरी में हिजरत के बाद रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रमज़ान को इसके कानून को लागू और नाफिज किया था। सन 2 हिजरी में निफाज़ ज़कात का निज़ाम कायम हुआ था। कुरान करीम में 32 जगह पर नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात देने की तालीम है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, 32 जगह पर अल्लाह ताला ने ज़कात देने की तालीम दी और वार्निंग दी कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कहे नबी, बता दें लोगों को कि जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, कैश जमा कर कर के सैंत के रखते हैं और उन मालों की ज़कात मफ़रूज़ा अदा नहीं करते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अज़ाब की। और अज़ाब की कंडीशन बता दी, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह ताला उनके सोने चांदी को टिगला कर उनकी पेशानियों को दागेगा, उनकी करवटों को दागेगा, उनकी पीठ दागेगा। और जब इंसान वावेला मचाएगा तो कुरान कह रहा है कि फ़रिश्ते कहेंगे ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो मज़ा अपनी करतूत का, जो तुमने दुनिया में हरकतें की थी, पाई तुमने ज़कात अदा नहीं की।
تو مسلمان عموماً زکوٰۃ لمسم ادا کر دیتے ہیں. پائی زکوٰۃ ادا کرنے کا نہ تو مزاج ہے، نہ ماحول ہے، اور نہ شریعت کے اس قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے اندر بھی ایک بڑا اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے. بہتر تو یہی ہوتا کہ مالدار حضرات لوگوں کو تلاش کرتے خود اور جا کر چپکے سے خفیہ ان کی مدد کرتے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے. مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو لائن لگا کر کے بورڈ لگا دیتے ہیں اپنے دروازے پہ. زکوٰۃ حاصل کرنے والے لوگ 11 بجے آئیں، 12 بجے آئیں، پوری ایک لائن لگتی ہے اور 100 200 روپے بانٹ کر وہ سماج کے اندر نیک نام بن جاتا ہے کہ بھائی فلاں بڑا دریا دل لگتے ہیں، بہت ہی اچھے مالدار آدمی ہیں، غریبوں کو لائن لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا جو تصور ہے، بہتر یہ کہ مالدار خود زکوٰۃ لینے والوں کو تلاش کریں اور چپ چاپ جا کر ان کی خدمت کر لیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان سے پوچھیں کیا کیا مسائل ہیں. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کو ضرورت ہے 5000 روپے کی، علاج کی ضرورت ہے، ٹی بی کا مریض ہے، دیگر بیماریاں ہیں، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپریشن ہونا ہے، اس کو 50,000 کی ضرورت ہے. اب اگر اس کو صرف 2000 روپے 500 روپے دے دی جائیں تو ظاہر بات اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. آج کل تعلیم سب سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اگر لوگ 100 200 روپے بانٹتے ہیں تو اس کے بچے، غریب بچے کا تو ایڈمیشن ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو کم سے کم حالات حاضرہ میں فقہ کے مسائل کی طرف پریشان نہ ہو. بعض علماء کرام فقہی مسلک میں یہ ہے کہ آدمی کو اتنی رقم نہ دی جائے جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے. پرانے وقت میں تو 5000 پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. آج کل کے مسائل دوسرے ہیں. لہٰذا اس وقت جو حالات ہیں کہ غریبوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے، وہ مستغنی ہو جائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، تو اس کو اسی اعتبار سے زکوٰۃ کی رقم اتنی دے دی جائے کہ اس کے لیے بقدر کفایت ہو جائے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. بقیہ جو دوسرے حضرات کی رقم ہے وہ دوسرے غربا تک، مستحقین تک پہنچ جائے. اگر اس طریقے سے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام چلایا گیا، یوں 100 200 روپے نوکرانی کو بانٹ دیا، آنے والوں کو 10 20 روپے کر کے بانٹ دیے، تو ملت سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا منشا ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ ہمارے سماج میں عام طریقے پر باعزت زندگی گزارنے کا حقدار بن جائے. وہ تنگ دست نہ رہے ہمیشہ، اس کی ایسی ضرورت پوری کر دی جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب تک کہ مالدار حضرات اپنی زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نہیں بنائیں گے، اس سے کوئی ملت کا اہم کام وجود میں نہیں آ سکتا. ایک آدمی تنہا اپنی کتنی دولت نکالے گا؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ اور بے شمار. ایک انار ہزاروں نہیں لاکھوں بیمار ہیں، تو کن کن کے مسائل پورے ہوں گے؟ تو اگر ہمارے جتنے سماج کے جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ خوب عطا کرے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام بنائیں اور اپنی نگرانی میں کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے ان کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، انجینئر بنا دیا جائے، علماء دین میں اونچے جو درجات ہیں مفتی بنا دیا جائے. مفسر کے لیے جو سماج کی ضرورت ہے، امام بھی چاہیے، عالم دین بھی چاہیے، مفتی بھی چاہیے، سائنٹسٹ بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے. غریب ہیں افراد، ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی لائن میں، دنیاوی لائن میں وسائل نہیں ہیں. تو اگر مالدار حضرات اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کریں اور ان بچوں کو ان کے انتہا تک پہنچا دیں، تو اس سے ہماری غربت بھی ختم ہوگی. اور وہ بچہ جو پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سماج میں آئے گا تو اس کو بھی احساس ہوگا کہ ہماری قوم نے ہمیں پالا پڑھایا لکھایا ہے، تو ہم بھی دوسروں کی خدمت کریں. ایک جذبات پیدا ہوں گے اور پھر سماج اس طریقے سے جب متحد ہوگا تو ہمارے مسائل بھی اجتماعی طور پہ حل ہو جایا کریں گے. زکوٰۃ کے نظام دور صحابہ سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے مسائل اسی طریقے سے حل کیے گئے. جو غریب ہیں، کمزور ہیں، بیوائیں ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو وظائف دی جانے لگے کہ ان کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں. یہاں ایک نہیں لاکھوں مالدار ہیں، مگر ایسے مسائل اجتماعی نہیں ہو پاتے کہ جس سے ان غربا کی صحیح طور پہ مدد ہو سکے. آنے والا تو مانگ لیتا ہے، لیکن مالدار حضرات یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ غریبوں تک ہم پہنچ کر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکیں، ان کے مسائل کو سن سکیں. مولانا آپ کی رائے میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ بڑا ناقص نظام ہے، اجتماعی نظام ہونا چاہیے. ہمارا اگلا سوال اسی پہ ہے کہ اجتماعی نظام ہونا کتنا ضروری ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر بات ہے جیسے جیسے ہماری ضرورتیں پڑتی رہیں گی
ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعیت کی اتنی ہی ضرورت ہوتی رہے گی۔ اس وقت حالات بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اتنی جس طریقے سے ہمارے جسم کو پانی چاہیے، ہمارے جسم کو کھانا چاہیے، بیمار جسم کو دوا علاج چاہیے، ایسے ہمارے بیمار سماج کو، غریب سماج کو، مالداروں کے دولت کی اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حضرات مل کر کے کرتے ہیں تو پرانے وقتوں میں تو ہے کہ موٹا جھوٹا کھا لیا اور جیسے چاہا موٹے چٹائی پہ سو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگر اب زندگی کا معیار کافی حد تک بدلتا نظر آ رہا ہے۔ لہذا ان حالات میں ہم سب کچھ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنا چاہیے، اور ہر آدمی اس بات کا فکر مند ہو جائے کہ ہماری ذات غیروں کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ مالدار حضرات بھی جڑیں، غریب حضرات بھی جڑیں، اللہ نے دونوں کا نظام بنایا ہے۔ قرآن میں ایک کنسپٹ ہم بتا دیں آپ کو، اور ناظرین بھی اس چیز کو سمجھ لیں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ہر آدمی کو ارب پتی بنا دے، اللہ قادر ہے۔ ہر آدمی کو پھٹی حال بنا دے، اللہ قادر ہے۔ مگر قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم اپنے بندوں کی روزیوں میں فراوانی کر دیں، ہر آدمی کو ارب پتی لکھو پتی بنا دیں، بظاہر تو بات بہت اچھی نظر آتی ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، لیکن فرمایا کہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اگر مالدار ہو جائے تو کون کسی کے کام آئے گا؟ ہم کو پلمبر کی ضرورت ہے، لوہار کی ضرورت ہے، بڑھئی کی ضرورت ہے، کاریگر کی ضرورت ہے، ٹیلر کی ضرورت ہے، نائی کی ضرورت ہے۔ جب ہر آدمی خود ہی لکھو پتی ارب پتی ہوگا تو ہمارے کام کون آئے گا؟ ہمارے بال کون کاٹے گا؟ اور ہمارے کپڑے کون دھوئے گا؟ ہمارے کپڑے سلے گا کون؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے امیر غریب دونوں کا تعامل رکھا ہے کہ مالدار غریب کے محتاج رہیں، اور محتاج غریب مالداروں کی ضرورت مند رہیں، کہ جب تک کہ مالدار ان کا سپورٹ نہ کرے روٹی روزی نہ ملے، اور جب غریب مالداروں کے کام نہ کرے تو ان کے کام میں دوبالگی پیدا نہ ہو۔ لہذا یہ جو نظام ہے یہ اجتماعی نظام یہی سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا وہ جو ملازمت مزدوری کا مسئلہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، کام کیا پیمنٹ میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن اس سے زندگی کے مسائل کہ ایک فیملی میں 6 بچے ہیں، 2 میاں بیوی 8 لوگ ہیں، 4 بچے ہیں، 2 میاں بیوی 6 لوگ ہیں، ایک آدمی کی کمائی سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ان حالات میں کہ ایک انار لاکھوں بیمار ہے، ان حالات میں ہمیں انار تیار کرنا چاہیے۔ اجتماعی نظام بنیادی ضرورت ہے۔ یہ انار تیار کیسے ہوگا؟ اجتماعی نظام قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے یا تقسیم در تقسیم، سماجی اعتبار سے تقسیم، خاندانی اعتبار سے تقسیم، اس کے مسلک کے اعتبار سے تقسیم، اداروں کے اعتبار سے تقسیم، تو ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہر بڑے شہروں میں ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اجتماعی نظام قائم ہو تو قائم کیسے ہو سکتا ہے، کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے، اس بارے میں آپ ناظرین کو ہمارے کیا لیے تو بتائیں گے؟ بہت حسین اسوہ صحابہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جس انداز میں اجتماعی نظام قائم کیا، آپ کو حدیث سے واقفیت ہوگی کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک علاقے کے لوگوں نے اجتماعی نظام کے خلاف حرکت شروع کر دی۔ دارالخلافہ میں وہاں کے لوگوں نے دارالخلافہ میں زکوٰۃ بھیجنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم دارالخلافہ سینٹر حکومت کو نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گیا، فرمایا ینقص الدین وانا حی، دین میں کاٹ چھانٹ شروع ہو جائے، میں زندہ ہوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں لوگ جانور دیتے تھے اور جانور کے گلے میں رسی ہوتی تھی، لوگ اس زمانے میں میرے دور میں، میری عمارت کے دور میں اگر لوگ جانور دے رہے ہیں اور رسی نہیں دیں گے تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب اندازہ کر لیں رسی کی ویلیو کیا ہے۔ مگر رسی منشا ہی تھا کہ اگر ابھی سے کوتاہ نظری کر لی جائے، صرف نظر کر دیا جائے تو یہ آج رسی نہیں دے رہے، کل زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کا نظام دور رسول میں جس انداز میں مستحکم تھا، بعد میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مستحکم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورا جزیرۃ العرب زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا، غریب امیر کا کوئی فرق باقی نہ رہا، زندگی کے مسائل سارے خوشگوار ہو گئے۔ اور وہی بات ہے کہ وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کے، الفت کے، غربا کی مدد کے جو چراغ جلائے تھے، اگر ہم اسی اعتبار سے اسی فرنٹ پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ علماء مل جائیں، مالدار حضرات مل جائیں، آپس میں میٹنگ کر لیں اور پھر ایک دوسرے سے تال میل کر کے، اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں مالدار اور علماء
ان دونوں میں کافی گیپ ہے. جو ہمارے مالدار حضرات ہیں کچھ مخلصین کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ مولویوں سے ذرا سا دور رہتے ہیں. علماء کرام بھی مدرسے چلانے کے لیے ضرورتاً مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر سال بھر وہ بھی پردے خاموشی میں محجوب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دونوں کا تال میل ہو جائے تو زندگی کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے اور امت کے اوپر جو تنگ دستی کا لبادہ ہے یہ لبادہ ختم ہو جائے, امت باوقار زندگی گزارنے کی حقدار ہو جائے گی. اگر اس طور پہ مالدار اور علماء اور ذمہ دار اور جو دانشور حضرات ہیں مل کر کے اگر کوئی اجتماعی نظام قائم کریں تو انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ ہوگا. میں الحمدللہ 30 سال سے کام کر رہا ہوں. مالداروں کی محبتیں, شفقتیں سب کچھ میرے ساتھ ہے, ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میں کام کرتا ہوں تو اکیلے طور پہ کام کرنے پہ الحمدللہ میں اپنے مشن میں 60% کما حقہ کامیاب ہوں. تو اگر سارے لوگ جڑ جائیں تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا امت کے اندر ہر اعتبار سے, تعلیمی میدان میں, تجارتی میدان میں, ہر میدان میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. ناظرین, آپ نے سنا کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی کتنی ضرورت ہے اور اگر آج یہ نظام قائم کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم ناظرین سے یہ خاص طور پہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں اجتماعی نظام کے لیے سوچیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو شکل اپنائی جا رہی ہے یا اس وقت مروج ہے اس سے ہم دھیرے دھیرے الگ ہوں اور اجتماعیت کی طرف بڑھیں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو آئندہ چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو ملک کی تصویر ہے وہ انشاءاللہ دوسری ہوگی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو